बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें क्विकली शुरू करें। बात करेंगे ISI को इजाज़त दे दी गई है, ये शहरियों की कॉल्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकती है। क्या हुआ है इसकी बात करेंगे, इस चीज़ का मतलब क्या है इसकी बात करेंगे, क्यों हुआ है इसकी बात करेंगे। इसके अलावा वायरल वीडियो वकील की बेटियां, इस हवाले से कुछ मालूमात मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो जो एक बच्चे को मारती हुई हमें 3 नौजवान बच्चियां नज़र आ रही हैं, उसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है जियो पर शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर। राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है, उस बयान की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने जो कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं वो रखना चाहूँगा। इस्लामाबाद से ख़बर है, इलेक्शन कमीशन के जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ट्राइब्यूनल है, वहाँ से इलेक्शन पिटीशंस रिटायर्ड जज को मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत माफ़ कीजिएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह फैसला मुअत्तल कर रखा है। ये होने जा रहा है, इसकी समाअत होगी। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ही समाअत करेंगे या ये रिटायर्ड जज के पास पहुंच जाएगा मामला, इसका फैसला होगा। और इस सिलसिले में एक बात याद रखिएगा कि ये ऐवानों से मंजूरी के बाद, आसिफ अली जरदारी के दस्तखत होने के बाद, अब ये बिल एक्ट बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो लोग जीते हैं, जिन पे इल्ज़ाम है कि फॉर्म 47 के तहत जीते हैं, उन्होंने ये हुक्म दे दिया है कि अब इलेक्शन कमीशन उनका तहफ़्फ़ुज़ करे और फॉर्म 47 पर जो ट्राइब्यूनल में जजेस सुन रहे हैं उनसे मामला भेज दिया जाए ये रिटायर्ड जजेस के ट्राइब्यूनल को। तो जिनका केस है वही इस केस में अब कानून बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नैब तरामीम के मामले में हुआ था। जिन पे बड़े बड़े करप्शन के मुकदमात हैं वही नैब कवानीन में तरामीम कर रहे हैं। ये हमने देखा था। तो इस मुल्क में ऐसे मजाक होते हैं, फिर हम इन्हें कहते हैं अवामी नुमाइंदे, फिर ये लोग बात करते हैं एहतसाब की, फिर ये लोग बात करते हैं अवाम की। और ये वो लोग हैं जिनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। होना तो ये चाहिए कि मुल्क में इलेक्शन वो लड़ेगा जिसकी जायदादें भी मुल्क में होंगी। यानी आप ये कहते हैं ना कि वोट वो देगा जो मुल्क का शहरी होगा, मुल्क में होगा। तो फिर इलेक्शन वो लड़ेगा जिसकी जायदाद यहाँ होगी। जो यहाँ से बाहर पैसे लेकर जाएगा वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा, ये भी पाबंदी होनी चाहिए। अजीब मजाक बना हुआ है इस मुल्क में। तो ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में सख्त फैसले हो रहे हैं, लेकिन मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। अब ये हमें मैनेजमेंट की एक सूरत हाल नज़र आ सकती है। देखना होगा कि इसके बाद जाली डिग्री, इसका क्या बनता है। लेकिन जाली डिग्री के लिए पहले से एक वजह मौजूद है, वो 6 जजेस का ख़त है। इसके अलावा मैं आपसे मज़ीद अर्ज़ करूँ कि ISI को जो इजाज़त दी गई है, उस इजाज़त का मामला क्या है। देखिए, एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया गज़ट ऑफ पाकिस्तान का, और इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन SRO मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल पाकिस्तान। नोटिफिकेशन क्या कहता है? In exercise of the powers conferred under Section 54 of the Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996, the Act, Federal Government, in the interest of national security and in the apprehension of any offence, is pleased to authorize the officers not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time by Inter-Services Intelligence Agency ISI to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system as envisaged under Section 54 of the Act। ये मोहम्मद रफ़ीक डेप्यूटी सेक्रेटरी उनके दस्तखतों से जारी हुआ है। तो ये बहस हो रही थी बाबर सत्तार साहब की अदालत में
کہ کیسے یہ جو کالز ہیں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں. عمران خان صاحب نے ایک موقف غلط دیا تھا کہ ایجنسی ریکارڈ کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ خود بابر ستار صاحب کی عدالت میں وکیل کے ذریعے موجود ہیں. نجم الثاقب ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے، ان کا کیس ہے. بابر ستار صاحب کی عدالت سن رہی ہے کہ کیسے شہریوں کا یہ جو ڈیٹا ہے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کی کالز ریکارڈ کی جا سکتی ہے، ان کے میسیج تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کی عدالت سے ہمارے سامنے چیز آ رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا ٹیلی کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرنے والی کمپنیز ٹیلینور، یو فون، موبلنک، زونگ وغیرہ ان کی جانب سے کہ ہم سے سارا ڈیٹا لے لیا جاتا ہے. یہ تو ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے. اب یہاں ISI کو حکومت نے اجازت دے دی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، سول بالادستی، سرنڈر نہیں کروں گا اور ہم اپنی بات بنوائیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی تھی وہ راستہ ہمیں آتا ہے، اس راستے پہ چلنا بڑا آسان ہے، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، بوٹ صاف کرنے پڑتے ہیں. تو یہ پڑی آپ کی سول بالادستی. آپ نے اجازت دے دی ہے. معاملہ عدالت میں تھا. حکومت ایسے بیک جنبش قلم، بلکہ شہباز شریف صاحب ہیں، ایسے بیک جنبش قلم حکومت اجازت دیتی جا رہی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ایک اور کام کیا ہے. تو جو شہریوں کی کالز وغیرہ ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے عمل کو حکومت نے اس گزٹ آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے باضابطہ طور پر تحفظ دے دیا ہے. اس کے بعد معاملہ وکیل کی بیٹیوں کا. آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وائرل، ایک اسٹور ہے، بتایا جا رہا ہے گارڈن ٹاؤن میں ٹوٹل پمپ کا اسٹور ہے. یہ جو پمپ کے اسٹور ہوتے ہیں وہ شکل سے ہی نظر آ رہا تھا. وہاں پر یہ بچیاں جو ہیں، یہ ایک کیش کاؤنٹر پہ کھڑے ہو نوجوان کو، 18-19 سال کا ینگ سا بچہ ہے، اس کو دھوت دیتی ہیں، مارتی ہیں، بے تحاشا مارتی ہیں، بار بار مارتی ہیں. 3 لڑکیاں مل کے مارتی ہیں، 2 مارتی ہیں. انہوں نے کافی وغیرہ لے لی تھی، کافی کا مگ پیچھے رکھتی ہیں، مارتی چلی جاتی ہیں، بحث کرتی ہیں. لوگ آ کر روکتے ہیں، وہ ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ ظلم مت کریں. یہ لوگوں سے بھی بھیڑ جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں دیتی ہیں، اپنے موبائل فون کے کیمرے آن کرتی ہیں، ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتی ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ بچے کو مارا، بلکہ اس کے بعد پولیس میں ہراسانی کا پرچہ دے دیا. کسی بڑے وکیل کی بیٹیاں بتائی جا رہی ہیں. گارڈن ٹاؤن میں ٹوٹل پمپ کے سٹور سے یہ سب کچھ ہوا اور اس بچے کو انہوں نے بند کروا دیا. رات اس نے حوالات میں گزاری. پولیس اس کے بعد صبح اس کو لے کر پہنچی عدالت میں. جج صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے، کیس خارج کر دیا، رہا کر دیا اس بچے کو. ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس نے ہمیں ہراساں کیا ہے. پولیس سے معلوم کیا، پولیس یہ بتا رہی ہے کہ اس بچے نے اور اس کے ساتھی ایک اور لڑکے نے ان لڑکیوں کی کمپلین کے مطابق بچیوں پر کوئی جملہ کسا اور اس کے بعد یہ ہتھے سے اکھڑ گئیں اور انہوں نے مارنا شروع کیا. میں نے پولیس والوں سے پوچھا، میں نے کہا وہ فوٹیج جس میں یہ جملہ کستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک کی جگہ 2 بچے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، پوری فوٹیج میں 2 بچے نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے معلوم کیا ہے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے یہ 2 بچے تھے، یہ ہنسے تھے، انہوں نے بچیوں کے لباس وغیرہ پہ کوئی بات کی تھی. بچیاں اپنے حلیے سے وضاقتہ سے ذرا ماڈرن سی نظر آتی ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، تو یہ کیا تھا اس لیے بچیوں نے ان کو مارا. تو بچیوں کا یہ مارنا بھی نہیں بنتا، اور اس طرح سے مارنا، بری طرح سے مارنا، بال نوچنا، 3 بچیوں کا مل کر ایک لڑکے کو مارنا، پھر اس کے بعد اس پہ پرچہ کروانا، اس کو بھیج دینا. پولیس اب یہ کہہ رہی ہے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر آ کر کہ جج صاحب نے پرچہ ہی ڈسچارج کر دیا اور پھر اس کے بعد جج صاحب نے ریلیز کر دیا اس کو. اب یہ اگر کوئی درخواست دے گا بچہ تو میرٹ پہ کارروائی کریں گے. کیا دے گا یہ درخواست بچہ؟ ایک کمزور سی نوکری برائے نام تنخواہ والی، یہ بچہ جس طرح سے جن حالات میں کر رہا تھا، جو اس کی عمر ہے، جو اس کی صحت ہے، جو یہ مار کھا رہا تھا 3 لڑکیوں سے، یہ بچہ درخواست دے گا پولیس کو. یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کا؟ کسی بڑے آدمی کی اولاد پہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کسی وزیر پہ، وزیر اعظم پہ، کسی تگڑے آفیسر پہ کوئی ہاتھ اٹھائے، بھلے خاتون ہو یا مرد، یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کا؟ درخواست دے گا تو کچھ کریں گے. سر کے بل جاتے ہیں آپ لوگ، سر کے بل جاتے ہیں، جا کر آپ پکڑ کے لاتے ہیں. یہاں یہ بچہ درخواست دے، یہ بچہ درخواست دے گا. جس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، جس طرح سے پولیس نے ساتھ دیا، یہ بچہ درخواست دے گا. تو مدعی بنتی ہے ریاست، ساتھ دیتی ہے مظلوم کا، مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہاں تو مسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ مظلوم کی ایسی کی تیسی کرو، یہ ہماری پولیس کا رویہ ہے. وہ احسن اقبال نے جو کیا تھا غالباً بھیرا کے انٹرچینج پر فیملی کے ساتھ،
وہاں سے لے کر اب تک، بلکہ اس سے پہلے ایک بہت تگڑی شخصیت نے لاہور میں اپنی طاقت دکھائی تھی جب ان کی بیٹی نے ایک بیکری پر جھگڑا کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، تو ہم نے وہ بھی دیکھا تھا، احسن اقبال کا رویہ بھی دیکھا تھا، بعد میں بھی چیزیں دیکھی تھی، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے پہ کون اپنی درخواست دے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو سرعام مار پیٹ کرتے ہیں اور پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے؟ تو پولیس یہ حرکتیں نہ کرے، اچھی بات ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ موجود تھے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اور یہ بتانے لگے، رضوان جو پی ٹی آئی کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جائیں درخواست جمع کرائیں۔ تو جب رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی والے جائیں جا کے درخواست جمع کرائیں، تو میں حیران تھا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ درخواست ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ کھڑے ہوں درخواست جمع کرائیں، کیونکہ پھر تو یہ ہوتا ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا پھر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں گھومنے گئے تھے، ہم وہاں گھومنے گئے تھے۔ شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ رانا صاحب آپ کو پتہ ہے، وہ جب آ کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں گھومنے گئے تھے یا وہاں گھومنے گئے تھے، تو وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا یا جنہوں نے غائب کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بولو، تو وہ انڈر پریشر کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہنے لگے کہ کہیں تو کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی ناک کے نیچے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ارشد شریف کے خلاف 22 مقدمے درج کر لیے، اس کے گھر پہنچ کر اس کو ڈرایا دھمکایا، پاکستان میں اس کا جینا حرام کر دیا، پھر اس کے بعد وہ پشاور کے ذریعے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وہاں سے وہ ملک سے نکلا تو دبئی سے اس کو نکلوا دیا گیا، کینیا میں اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے یہاں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ارشد شریف کی شہادت کا اس کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں، سونے کی اسمگلنگ سے عمران خان اور سلمان اقبال اس میں انوالوڈ ہیں۔ اور اب وہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ رانا صاحب حیرانی ہوتی ہے مجھے، آپ خود جس طرح سے گرفتار کیے گئے تھے اس پہ کہتے ہیں مجھ پہ بڑا ظلم ہوا، اور پھر اب آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو حیرانی ہوتی ہے مجھے جس طرح کا کردار آپ لوگ نبھا رہے ہیں۔ آخر میں آپ سرچ کروں، میں ایک ٹویٹر اسپیس پہ موجود تھا، وہاں ایک خاتون تھی فیمی نام کی، یہ ان کے ٹویٹر پہ ان کا نام ہے، ان کے اکاؤنٹ کا۔ انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے مجھے بڑا ہلایا۔ انہوں نے کہا یہ جو عمران خان جیل میں ہے نا، یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی لڑائی جیت چکا، یہ عمران خان جیل میں نہیں، یہ پاکستان جیل میں ہے، یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اسے ہمت دکھانی تھی، اسے یہ ثابت کرنا تھا وہ جیل کاٹ سکتا، اس نے ثابت کر دیا۔ اب اسے جیل سے نکالنا یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ لوگوں کی مجبوری ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ عمران خان باہر آئے گا تو لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، یہ جو لوگ بیٹھے ان کو تو ووٹ ملا نہیں ہے۔ میں ان خاتون کی گفتگو سن رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اینگل کہ یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمران خان کی قید نہیں ہے، یہ لوگوں کی قید ہے، یہ اینگل کتنا بھرپور اینگل ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جیسے عامر مغل اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم رضوان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس وقت اپنے لیے، اپنے لیڈران کے لیے کچھ نہیں کر رہے، وہ جیل میں موجود عمران خان کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔